सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आकाए दो जहां हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, उसी मुनासबत से चंद बातें पेश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, कि अपने आप को अल्लाह की आदात से आरास्ता करो, अल्लाह के अखलाक से अपने आप को संवारो। इसका माना यह था कि तुम्हारी आदात और तुम्हारे अखलाक अल्लाह के अखलाक का अक्स बन जाए, और जो सिफात मौला की हैं वही सिफात बंदे में उतर जाएं, और बंदा नुक्ते कमाल पे पहुंच के अपने मौला का अक्स बन जाए। इस तरह मौला अपनी जात में बातिन होगा, छुपा हुआ होगा, और अपने बंदों के रूप में मौला जाहिर होगा। इसलिए कि बंदे की सिफात वही है कि जो बोलिए मौला की सिफात है। किसकी? तो हुजूर ने फरमाया कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह की आदात से संवारो और आरास्ता करो। पिछले दिन में मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह पाक की सिफात में से जहां एक सिफत यह है कि वो पालने वाला है, और दूसरी सिफत यह है कि वो रहम करने वाला है, और तीसरी सिफत यह है कि वो बख्शने वाला है और मुआफ करने वाला है। तो ये तीन सिफात हैं अल्लाह पाक की सिफात में से गालिब। तो अल्लाह का बंदा वो होगा, इंसान कामिल वो होगा कि जिसमें मौला की इन तीन सिफात का अक्स होगा, कि बंदा भी पालने वाला बन जाए और बंदा भी रहम करने वाला बन जाए और बंदा भी मुआफ करने वाला बन जाए। और चौथी एक सिफत मैंने अर्ज की थी कि मौला अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला है। क्या है? हाँ, ऊंचा बोले। ये मौला की सिफत है कि मौला अपने बंदे से, और सिर्फ खास बंदे से नहीं, हर बंदे से। यह है कि जो बंदा खास होता चला जाएगा उसकी मोहब्बत का मकाम नहीं, मगर जो भी इंसान है और खुदा का बंदा है तो मौला उससे क्या करता है। उसके हवाले से मैंने आयात भी पढ़ी थी, और फिर मैंने दो अल्फाज की तशरीह करते हुए मोहब्बत का अंदाज बताया था कि अरबी जुबान में प्यार के लिए दो लफ्ज हैं। कितने? पहला लफ्ज है हुब्बुन और दूसरा है वुद्दुन। यहां मैंने अर्ज किया था कि हुब्बुन में भी एक बा पहले है और एक बा, और वुद्दुन में एक दाल पहले है और एक दाल बाद में है।
اب حبن کا معنی بھی پیار ہے اور بدن کا معنی بھی، تو مولا نے الفاظ کی بناوٹ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان جو ہے یہ الہامی زبان، کیا ہے؟ الہامی زبان۔ تو مولا نے الفاظ کی بناوٹ سے ہمیں محبت کرنے کا کہ دو بائیں ہیں اور دو دانے ہیں، اور پہلی بات دوسری بات کا میں اس کا ادغام ہو گیا، مرج ہو گیا، اور پہلی بات دوسری بات میں مٹ گئی، اور پہلی دال دوسری دال میں مٹ گئی۔ یہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں مٹنا یہ محبت کا طریقہ ہے۔ جس طرح دو بائیں تھیں مگر الگ الگ نہیں رہی، اور دو دالیں تھیں مگر بلکہ پہلی بات دوسری بات میں مٹ گئی، اور پہلی دال دوسری دال میں مٹ گئی۔ تو مولا نے کہا کہ محبت اس وقت وجود میں آئے گی کہ جب محب محبوب میں فنا ہو جائے گا، محب محبوب میں مٹ جائے گا، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا، اس کی اپنی کوئی شناخت، اس کی اپنی کوئی پہچان، وگرنہ یہاں پہ دو باؤں کے علاوہ ایک با آ جاتی اور ایک کوئی اور حرف آ جاتا۔ مگر مولا نے محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھانا تھا کہ محبت کیسے ہوتی ہے، تو بتا دیا کہ جس طرح ایک حرف دوسرے حرف میں گم ہو گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، تو محبت کا قرینہ بھی یہی ہے کہ پھر محب محبوب میں گم ہو جائے اور فنا ہو جائے، اس کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہ رہے۔ اور یہاں پہ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک جیسے دو حرف آ جائے، دو بائیں آ گئی یا دو، اب ایک جیسے یا ایک جنس کے دو حرف آ گئے، اب پہلے کو دوسرے میں کیا کرنا ہے؟ مدغم کرنا ہے، پہلے کو دوسرے میں فنا کرنا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جب آپ نے ادغام کرنا ہو تو پہلے حرف کو ساکن کرنا ضروری ہے۔ کیا؟ اس کی جو حرکت ہے اس پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس کو اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کی حرکت ختم ہوگی تو وہ دوسرے میں مدغم ہوگا، جب تک اس کی حرکت قائم ہے وہ دوسرے میں مدغم نہیں ہوگا۔ تو لفظ بتا رہا ہے کہ دوسرے میں مدغم ہونے کا ادب یہ ہے کہ اپنی حرکت کو ختم کر دیا جائے اور کیا ہو جائے؟ ساکن حرکت کے بغیر ہو جائے، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ دوسرے میں مدغم ہو جائے، مٹ جائے، مرج ہو جائے اور محبت کمال تک پہنچ جائے۔ تو یہاں لفظ بتا رہا ہے کہ محب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ساری حرکتیں قربان کر دے، تشخص مٹا دے، انفرادیت مٹا دے، پہچان مٹا دے، اپنی حیثیت کو مکمل طور پہ ختم کر دے، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ محبوب میں اسے فنا کر دیا جائے، اور پھر یک جان دو قالب والا حساب ہو جائے کہ جسم تو دو رہیں گے مگر جان ایک ہو جائے گی۔ مگر شرط کیا ہے کہ پہلے حرف کی حرکت کو، یہ محبت کا طریقہ ہے کہ محبت میں کامل وہ ہوگا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی، جس کی اپنی کوئی خواہش، اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں اور اس کے انگ انگ سے یہ صدا نکلے کہ جو محبوب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، اور جو محبوب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، تو پھر محبت نقطۂ کمال پہ پہنچے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب نار نمرود میں ڈالا جانے لگا، آگ بھڑک رہی ہے، اللہ کے نبی کو اس میں پھینکنا ہے۔ اب چونکہ نبی تھے نا تو ہواؤں کا فرشتہ آیا، کہا کہ ابراہیم اگر کہو تو ہوا چلا دو،
یہ ساری آگ بجھ جائے گی. بارش کا فرشتہ آیا, ابراہیم کو تو بارش برسا دو, یہ ساری آگ بجھ جائے گی. اب ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا پیچھے ہٹ جا, آج تو میں ساکن ہو چکا ہوں. یہ ساکن ہونے کا معنی ہے, آج میں اب میری کوئی حرکت نہیں, کوئی رضا, کوئی پسند اور کوئی تمنا نہیں ہے. محبت کا کمال ہی یہ ہے کہ جو مولا کی رضا ہے وہی ابراہیم کی رضا ہے. تو یہ ہے ساکن ہونا. محبوب کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی. اس طرح جب بندہ ساکن ہوتا ہے تو محبوب کی محبت میں خدا کا دو جہاں. طائف میں پتھر مارے گئے, لہو لوہان ہو گئے, حضور کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا, سارا جسم زخمی ہے. تو فرشتہ نہیں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو ان پہاڑوں کو اٹھا کے اس بستی پہ نہ مار, ساری بستی مٹ جائے. تو پھر جواب میں آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں, آج تو میں بولے نا کوئی میری مرضی نہیں. مولا مجھے پتھر لگوانا چاہتا ہے تو لگوائے, زخمی کروانا چاہتا ہے تو کروائے. جو مولا کی رضا ہے وہی محمد کی رضا ہے. یہ ہے محبت کا نقطہ کمال. اپنی پسند کو, اپنی رضا کو, اپنی مرضی کو, اپنی خواہش کو اللہ کی محبت میں. اب کربلا میں حسین کو لے, یہ تو وہ خاندان ہے کہ جن کے صدقے پہ کائنات پلتی ہے, جن کے صدقے سے کائنات پلتی ہے, اور جن کی خیرات پہ قیامت تک امت مصطفیٰ پلتی ہے. اور جنت کے فرش پہ جن کے لیے پکوان لانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لباس لانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, خدمتیں کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا کائنات منتظر نہیں تھی کہ حسین کا اشارہ, حسین کا اشارہ ہم ہر شے کو پیش کر دیں گے. مگر حسین نے کیا کہا؟ نہیں, آج میرا اشارہ نہیں ہے, آج تو میں ساکن ہو چکا ہوں. میری ساری مرضیاں, حرکتیں, تشخصات, پسند قربان ہو چکے ہیں. آج جو مولا کی مرضی ہے وہی کربلا میں حسین کی مرضی ہے. یہ کیا ہے؟ محبت کا نقطہ ہے. بولیں گے محبت کا. تو پھر جب بندہ ساکن ہو جاتا ہے نا تو پھر محبوب میں مدغم ہو جاتا ہے. کیا ابراہیم ساکن ہو گئے تو خدا میں مدغم ہو گئے. مصطفیٰ ساکن ہو گئے, خدا میں مدغم ہو گئے. حسین ساکن ہو گئے تو خدا کی صفات میں بولیے مدغم ہو گئے. اب مولا نے کہا کہ حسین تو رہا ہی نہیں, تو رہا ہی نہیں, تو میری ذات میں آ گیا اور میری صفات میں مدغم ہو گیا ہے. اب صفات تیری نہیں چلے گی, اب صفات میری چلے گی. تو اگر خود رہتا تو تو فانی تھا, فنا ہو جاتا, اور جب تو میرا حصہ بن گیا, میری صفات میں مدغم ہو گیا اور میری محبت میں قربان ہو گیا, اب تیری صفات ختم ہو گئی اور میری صفات کا رنگ تجھ پہ چڑھ گیا. اور میں فنا ہونے والا نہیں ہوں, میں تو باقی رہنے والا کیا ہوں. تو پھر حسین اب تو مٹے گا نہیں, اب تو مٹے گا نہیں قیامت تک. اگر اللہ اکبر کا نعرہ جلے گا نا تو سلام یا حسین کا نعرہ بھی جلے گا. اس لیے کہ تو میرے اندر مدغم ہو گیا. ابراہیم سے کہا کہ اگر قیامت تک مجھے سجدے ہوں گے تو تیری قربانی بھی چلے گی, حضور کا نام بھی چلے گا. جو جو خدا کی محبت میں مدغم ہوتا چلا جائے گا مولا اس کے نام کو زندہ کرتا چلا جائے گا. زمین میری نہیں ہوتی, زمن میرا محمد کے غلاموں کا. حضرات محترم, یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انسان سے کیا کی؟ محبت. بولے وہ پالنے والا بھی ہے
وہ اور بولیے رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا. یہ تین صفات اس کے غالب ہیں. اور چوتھی صفت جس کا میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے کہ وہ ہر بندے سے محبت کرنے والا ہے, پیار کرنے والا ہے. اب یہاں پہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں نے ایک محبوب کی تعریف آپ کو بتائی تھی. کس کی؟ محبوب کی. ربیع الاول شریف میں نا لاہور کے جو دانشور تھے اشفاق احمد صاحب, ان کے حوالے سے ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ محبوب کسے کہتے ہیں, محبوب کی تعریف کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دیا کہ میں کیا تعریف کروں, میرا علم بے بس ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بیٹا ابھی گاڑی نکالو, ایک درویش فلاں مقام پہ بابا رہتا ہے, اس سے جا کے پوچھو. تو کہتے ہیں ہم رات کے 1 بجے بابے کے دروازے پہ پہنچے, اور پہنچتے ہی میں نے کہا کہ بابا جی بیٹے نے سوال کیا ہے کہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ بولو محبوب کسے کہتے ہیں؟ آج چپ ہو کے بیٹھے ہیں. محبوب کسے کہتے ہیں؟ آج تو دھوپ نکلی ہے نا, گرمائش ہے, موسم اچھا ہے تو بولیے محبوب کسے کہتے ہیں. تو مجھے جواب نہیں آیا. اب آپ بتائیں کہ محبوب کسے کہتے ہیں. تو بابے نے فوراً جواب دیا. بابے نے کہا کہ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا عیب نظر نہ آئے. یاد اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہو بھی تو نظر, اس لیے کہ تعلق پیار والا جو ہو گیا, تعلق جہاں محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, عقیدت ہوتی ہے, وہاں عیب نظر نہیں آتا, ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتا. یہ بات طے ہو گئی کہ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا عیب نظر نہ آئے. اب مولا نے ہر انسان کو کیا بنا لیا؟ کیا بنا لیا؟ ہر انسان کو کیا بنا لیا؟ ہر انسان خدا کا محبوب ہے. حضور تو پھر سب سے بڑے, وہ تو رکن کمال میں جو نیکوکار ہیں, متقی ہیں, اولیاء ہیں, ان کا درجہ بے شک اعلیٰ ہے, مگر ہر شخص اللہ کا محبوب ہے. اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا عیب نظر نہ آئے. اب بولیے اللہ جو بندوں سے محبت کر رہا ہے, اس محبت پہ یہ تعریف ثابت آ رہی ہے؟ بولیں, بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے, سرکشیاں کر رہا ہے, بغاوتیں کر رہا ہے, نافرمانیاں کر رہا ہے, خدا کی نہیں مان رہا, مگر مولا کا معاملہ کیا ہے؟ مولا اسے پکڑ رہا نہیں, اسے فوراً سزا دے رہا نہیں. مولا یوں بتا رہا ہے کہ بندے تو ہوا میرا محبوب, بے شک تو گناہ کر رہا ہے, مگر یوں سمجھ کہ مجھے نظر آئے, میں نظر انداز کر رہا ہوں. نظر انداز میں یہی ہوتا ہے نا کہ نظر آ بھی رہا ہو تو جو محسوس کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے نا, ان سے زنا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب جو زنا کی سزا ہے تو یہ شریعت نے بتائی ہے, بولیے حضور نے بتائی, شریعت ساز حضور ہے. اب وہ صحابی گناہ کر کے حضور کے سامنے آئے, عرض کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے سزا دے. غلطی ہو گئی, اب خدا کا خوف نہیں, خدا کا تو کیا کہا کہ مجھے سزا دے. تو حضور نے چہرہ ایسا گویا کہ میں نے سنا, گویا کہ میں نے سنا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پکڑنا چاہتے نہیں تھے, کوشش کی کہ اس کی جان چھوٹ جائے, چہرہ ادھر پھیر دیا کہ گویا کہ میں نے سنا ہی نہیں. یہ بندے کا حال ہے تو مولا کا حال کیا ہوگا؟ یہ بندے کا حال ہے تو پھر مولا کا حال کیا ہوگا؟ اس نے دوبارہ پھر کہا حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, مجھے سزا دیں. حضور نے چہرہ پھر دیا کہ گویا کہ میں نے سنا ہی نہیں. تیسری بار جب اس نے پھر کہا نا, اب پھر مجبوری ہو گئی,
جب 3 بار اس نے کہا 2 دفعہ وہ باز نہیں آیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ اسے لیٹاؤ، اس کو سزا۔ یہی حال مولا کا ہے، کیونکہ مولا نے انسان کو کیا بنا لیا؟ بولو اونچا بولیں۔ تو پھر 100 سال بھی بندہ گناہ کرتا رہے تو مولا یہی احساس دلاتا ہے اور میں نے نہیں پتا، اور انتظار میں رہتا ہے کہ یہ کسی بھی لمحے واپس آ جائے، اور انتظار اجنبیوں کا نہیں ہوتا، انتظار اجنبیوں کا نہیں ہوتا، غیروں کا نہیں ہوتا، پراہوں کا نہیں ہوتا، انتظار تو محبوبوں کا ہوتا ہے، پیاروں کا ہوتا ہے۔ تو مولا کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ 100 سال کے گناہوں کے بعد بھی مولا چہرہ پھیرتا ہے، بندہ پلٹ آئے تو مولا استقبال کرتا ہے، اور پھر مولا کیا کہتا ہے کہ بس ایک آنسو بہانا، ایک آنسو بہانا، کتنا ہوتا ہے آنسو؟ ایک آنسو بہانا تیرا کام ہے، اور بخششوں کے دریا بہانا میرا کام ہے۔ سارے گناہ بخشتا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں یہ مولا والا معاملہ ہے یا محب والا معاملہ ہے؟ بولیں۔ جو آقا ہوتے ہیں نا صرف مولا ہوتے ہیں، وہ تو اتنا معاف نہیں کرتے تو مولا اتنا کیوں معاف کر رہا ہے؟ بولیں کہ اس نے انسان کو کیا بنایا؟ بولیے کیا بنایا؟ تو محبوب پڑھ نہیں بول رہے، اتنا بڑا مولا احساس دے رہا ہے نا، اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیتا ہے، کیوں بھائی؟ اپنے ذکر کی توفیق بھی دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع بھی دیتا ہے، تو محبوب نہیں تو کیا ہے؟ ایک تو مولا ڈھیل دیتا ہے، معاف کرتا ہے، بخشتا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو بنا دیا۔ اور دوسرا پہلو، مولا کسی انسان کی غیبت کو برداشت نہیں کرتا۔ کس کو؟ کسی شخص میں عیب ہو اور پیٹھ پیچھے کوئی اس کا عیب لوگوں کے سامنے، تو یہ کیا ہے؟ بولیں تو یہ جائز، یہ حرام ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں۔ تو مولا فرماتا ہے بندے میں مولا ہو کر پردے رکھ رہا ہوں، میں مولا ہو کے پردے رکھ رہا ہوں، حالانکہ پکڑنے کا حق تو مجھے ہے، تجھے کا ہے کہاں کے ہے؟ مالک یوم الدین تو میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، تو پکڑنے کا حق تو مجھے ہے، بندہ میرا ہے، میں اس کا مولا ہوں۔ تو جب میں پردے ڈال رہا ہوں تو تجھے اتنی جرت کیوں ہو رہی ہے کہ تو میرے بندوں کے عیب بیان کر رہا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے غیبت کی اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو مولا کو غیبت کرنا گوارا، اس لیے کہ ہم غیبت انسان کی نہیں کر رہے، مولا کی، بولیں تو پھر آپ کا کوئی محبوب ہو جائے، آپ کا کوئی محبوب ہو جائے اور کوئی اس کی غیبت کرے، اس کا عیب بیان کرے، تو آپ سے برداشت ہوگا؟ کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے۔ تو جو مولا کا محبوب ہے، بولیے جو مولا کا محبوب ہے، تو جو اس کے عیب بیان کرے گا وہ مولا سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ حسنوا موتاکم، جب کوئی شخص مر جایا کرے اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی خوبیاں بیان کیا کرو، اس کی خوبیاں بیان، اس کے عیب نہیں، عیب تو ہر شخص میں ہوتے ہیں، تو عیب نہیں بیان کرنے، کیا بیان کرنا ہے؟ خوبیاں بیان کرنی ہیں، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا، دونوں کا فائدہ، مرنے والے کا بھی دعا کرنا، زندے کا بھی۔ مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کرو گے نا تو مولا فرشتوں سے کہے گا محبوب تو وہ اس کا پہلے ہی ہے، محبوب تو اس کا پہلے ہی ہے، تو مولا کہے گا فرشتوں یہ بھی خوبی بیان کر رہا ہے، یہ بھی خوبی بیان کر رہا ہے، یہ بھی خوبی بیان کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا بندہ ہے ہی نہیں،
میرا بندہ، کیونکہ ہر زبان پہ اس کی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی نیکیوں کا، اچھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب سارے بندے اسے نیک کہہ رہے ہیں تو میں بدوں میں کیوں شمار کروں؟ کہ میں جملہ کہہ دوں گا، یہ لاگت بازیوں کے باوجود تعریف کر رہے ہیں۔ صحیح بات، انسان ہے کیا لاگت بازیوں کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر میں مولا ہو کے اس کی تعریف نہ کروں؟ میں تو اس کا مولا بھی ہوں، خالق بھی ہوں، محب بھی ہوں، ملجا اور ماوا بھی ہوں، میں اس پہ کرم نہیں کروں گا تو کون کرم کرے گا؟ اس لیے مولا نے غیبت کو بھی روک دیا اور بخششوں کے دروازے، کیونکہ انسان مولا کا، یاد رکھیں انسان مولا کا، اس لیے جو بندے کا احترام کر دیتا ہے اور بندے کا خیال رکھتا ہے، بندے پہ رحم کرتا ہے، مولا اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ جہاں سے میں نے بات شروع کی، کیا فرمایا کہ تخلقوا، 3 لفظ ہیں، ترجمے تو ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، تو یاد کر لیں، تخلقوا، اپنے آپ کو اللہ کی عادات سے آراستہ کرو، اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کی۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ رہے ہیں، جسم بندے کا ہے، جسم مگر صفات، وہ لوگوں کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو یہ صفت کس کی ہے؟ وہ معاف کر رہا ہے تو یہ صفت، وہ رحم کر رہا ہے تو یہ صفت، وہ محبت کر رہا ہے تو یہ صفت۔ اب جسم بندے کا ہے مگر صفات، صفات اونچا بولے، صفات، میں ایک بات سمجھانے لگا، جسم بندے کا ہے مگر صفات۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کی صفات مر سکتی ہیں؟ بولیں، فنا ہو سکتی ہیں، مٹ سکتی ہیں؟ بس یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے سجا لیا، اللہ کے اخلاق سے آراستہ کر لیا، خدا کی قسم وہ کبھی مر نہیں سکتا، فنا نہیں ہو سکتا، مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود تو تھا ہی نہیں، صفات تو اللہ کی تھی، اخلاق تو اللہ کے تھے، عادات تو اللہ کی تھی، وہ اللہ کا بندہ بن کے اس کا عکس بن کے رحم بھی کر رہا تھا، کھلا بھی رہا تھا، بخش بھی رہا تھا، محبت بھی کر رہا تھا، تو پھر سنو جو موت آئے گی وہ صرف جسم کو آئے گی، صفات کو موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ صفات تو اس کی ہے ہی نہیں، صفات تو مولا کی ہیں اور مولا کی صفات تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی، بس بندے کا کمال یہ ہے کہ اپنی صفات کو مٹاتا چلا جائے، مولا کی صفات کو اپنے وجود میں نقش کرتا چلا جائے۔ خدا کی قسم جسم بے حس بھی ہو گیا، اس کی صفات ختم نہیں ہوگی، قبر میں بھی بیٹھا ہوگا، مولا اپنی صفات کا فیض اس کے واسطے سے مخلوق تک پہنچاتا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ جو ہم اولیاء کے مزاروں پہ جا کے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں دلوا دیں، قبر والا وہ بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر وہ مولا سے جب وہ زندہ تھا تو دیتا تھا نا، بولے تو کس سے لے کے دیتا تھا؟ اگر وہ کھانا کھلا رہا ہے اسے کھانا کون دے رہا ہے؟ اگر وہ بخش رہا ہے تو اسے حوصلہ کون دے رہا ہے؟ اگر وہ محبت کر رہا ہے تو اسے دل کون دے رہا ہے؟ تو جو اللہ اسے دنیا کی زندگی میں اپنی صفات کا فیض دے رہا تھا، اور نالائق کو بندہ مرا ہے نا، مولا تو نہیں مرا، وہ تو موجود ہے، تو پھر مولا اپنی صفات کا فنا ہونا وہ برداشت نہیں کرتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دلوا دیں، ہمیں معاف کروا دیں، ہمیں مولا کی بات ہمیں مقبول بنا دیں، تو پھر مولا ان کی صفات کا فیض جاری رکھتا ہے۔
اور آنے والے کو ملتا بھی ہے، اور اس ولی کے واسطے سے بولے اس ولی کے، اس لیے کہ جن صفات کی وجہ سے وہ دے رہا تھا وہ صفات تو اللہ کی تھی، اور آج قبر میں جانے کے بعد بھی وہ صفات کا فیض جاری ہے۔ بولیے علی حجویری اگر زندگی میں داتا تھا تو آج بھی، کیوں کہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جسم سانس ختم ہو گئی اور جسم کا محل مقام بدل گیا، قبر میں چلا گیا، مگر صفت تو اللہ کی تھی نا، صفت تو، اور اگر صفت بھی مر جائے تو پھر میں پوچھوں گا پھر خدا کی صفات سے متصف ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مولا فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو سجاؤ اس کی صفات سے۔ اچھا، اگر اللہ کی صفات بندے پہ نہ آئیں تو پھر کون سی صفات آئیں گی؟ نفس والی، کیا نفس والی؟ پھر وہ لالچی بن جائے گا، ایسے ہی ہے نا، حریص بن جائے گا، دھوکے باز بن جائے گا، جھوٹ بولنے والا بن جائے گا، منافق اور خود غرض بن جائے گا۔ یہ صفات کس کی ہیں؟ اور آقا نے فرمایا کہ نفس کی صفات کو مٹاؤ اور اللہ کے صفات کو بناؤ۔ اچھا، اب موت کس کو آتی ہے؟ کل نفس، کل انسانی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے مگر نفس کس پہ آنی ہے؟ نفس پہ آنی ہے۔ گویا نفس مرے گا، مر سکتا ہے، اور نفسانی صفات مر سکتی ہیں مگر مولائی صفات نہیں مرتی، وہ قائم رہتی ہیں۔ بس جب ولی پہ موت آئے گی نفس مرے گا، نفس مرے گا، کیونکہ جب ولی قبر میں چلا گیا نا، اب جسم تو وہاں پہ ہے، نفس وہاں پہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ موت کے بعد بندہ نفس سے آزاد ہو جاتا ہے، موت کے بعد بندہ نفس سے، تو موت کس پہ آئی؟ نفس پہ آئی، نفس کے اثرات پہ آئی، اور نفس کی صفات پہ آئی، اور اس میں صفات مولا کی تھی، وہ پہلے بھی اسی طرح موجود تھی۔ مولا جس کو تحفہ دیتا ہے نا پھر اس سے لیتا نہیں ہے، پھر اس سے لیتا نہیں۔ سخیوں کی یہ شان ہے، جب کسی کو دے دیں واپس نہیں لیتے، اور وہ سب سے بڑا سخی ہے، اصل اور حقیقی سخی ہے۔ اس لیے جو اللہ کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہ قبر میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی اس حدیث پر اور اس فرمان پہ عمل کرنے